अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हिना सिप नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आपको आने वाली हर नई किस्त की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। नावल जानेमन, किस्त नंबर 23। रात के 11 बज गए थे। सब अनाइज़ा के कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर वापस चले गए थे, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोलना था तो नहीं खोला। वो फिलवक्त किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थी। वो वहीं मैट पर बैठी थी। उजड़ा हुआ हुलिया, बिखरे बाल, गालों पर सूखे हुए आंसुओं के निशानात थे। आंखें रोने के बायस सूजी हुई थीं, पलकें भारी थीं और ज़्यादा रोने के बायस सर में टीसें उठ रही थीं। नहीं, मैं कभी उस इंसान से शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ग़ज़ान से। श्श्श, किसी ने उसके कान के करीब सरगोशी की, इससे पहले कि उसके मुंह से चीख निकलती। किसी ने अपना भारी हाथ उसके मुंह पर जमा कर उसकी चीख का गला घोंट दिया। अनाइज़ा की आंखों की पुतलियां हैरत से फैलीं, उसमें वहशत के साए मंडलाने लगे। कितनी बार कहा है प्रिंसेस, अपने मुंह से उसका नाम ना लिया करो। लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं। ये वहशतनाक अंदाज़, ये समाअतों में रस घोल देने वाला ठठरता लबो लहजा, वह कैसे भूल सकती थी। वह झटपटाते हुए दोनों नाजुक हाथों से अपने मुंह पर जमा उसका भारी हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, मगर मुकाबिल पर इसका रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ। उसने गुस्से से तिल मिलाकर उसके हाथ पर अपने नाखून गाड़े, जिससे मुकाबिल उसके मुंह से हाथ हटाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ की बैरूनी सतह पर खून की चंद नन्ही मुन्नी बूंदें उभर आई थीं। उसके पीछे होते ही अनाइज़ा ने अपनी डूबती हुई सांसें हमवार करने के लिए गहरे सांस लिए। उस नकाब पोश को अपने सर पर खड़े देखकर उसकी सांसें डूबने लगी थीं और आंखों में दहशत उतर आई थी। वो वहीं मैट पर बैठे बैठे अब पीछे को खिसकने लगी थी। उसके यूं अपने बचाव के लिए बचकाना अमल करते देख मुकाबिल के निकाब के पीछे छुपे उनाबी लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कान रेंगी थी। तुम मेरे कमरे में? प्रिंसेस, जब तुम जानती हो कि मेरे लिए कहीं भी आना नामुमकिन नहीं तो ऐसे बचकाना सवाल मत किया करो। इतना डरती हो मुझसे? वह तकब्बुराना अंदाज में बोला। जस्ट शट अप। अनाइज़ा शाह किसी से नहीं डरती। तुम बार बार यहाँ मेरे कमरे में आकर साबित क्या करना चाहते हो? उसका तमस्खराना अंदाज अनाइज़ा शाह के तन बदन में आग लगा गया था। वो सुलगती हुई नज़र उस पर डालकर झटके से उठी और बिफरी हुई शेरनी की मानिंद उस पर झपट पड़ी और उसके चेहरे से नकाब उतारने की कोशिश करने लगी। मगर वो इस खेल में अभी कच्ची खिलाड़ी थी और मुकाबिल शातिर तमाम गुरों से वाकिफ़ था और ताकत में भी इससे कई गुना ज़्यादा। उसने एक ही झटके में अनाइज़ा शाह के दोनों हाथों को अपने हाथों से काबू किए उसकी पुश्त पर लगाया। यू चीप, छोड़ो मुझे, आखिर चाहते क्या हो? वो हलक केवल चिल्लाई थी। तुम चाहिए, तुम मेरे दिल की प्रिंसेस हो, अब ज़िंदगी की बनाना चाहता हूँ। इसे झटका देकर अपने इंतहाई करीब खींचते हुए झुककर उसके कान के करीब लब किए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। उसकी पुरतब्श सांसें अनाइज़ा शाह की जिल्द को खाकस्तर किए दे रही थीं। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बकवास करने की? मैं सिर्फ ग़ज़ान शाह से शादी करूँगी। अनाइज़ा शाह गुस्सीली नज़रों से उसे देखते हुए उसके सीने पर दोनों हाथ धरे कुव्वत लगाकर उसे खुद से पीछे धकेलते हुए गर्राई थी। ग़ज़ान शाह का नाम सुनते ही उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को ज़ोर से भींच लिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था, जैसे वो लम्हों में अपने और उसके दरमियानी फासले को समेटते हुए उसके करीब आया। अपने मजबूत हाथों से उसके दोनों शानों को जकड़ता, उसे सरता पा देखता मुबहम सा मुस्कुराया और सरसराते हुए लहजे में बोला, अच्छा, इतनी ही मोहब्बत है तुम्हें उससे?
تو تمہاری محبت کو تم پر ترس کیوں نہیں آیا؟ تمہیں سب جھیلنے کے لیے تنہا چھوڑ کر خود زندگی کے مزے لے رہا ہے۔ وہ جیسے اس کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ اس کی گھٹیا گفتگو اور بے ہنگم کہکہے نے عنائزہ شاہ کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ اس کا روم روم سلگ اٹھا تھا، چہرہ غصے کی حدت سے تپ کر سرخی مائل ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انسان کون تھا اور اس سے کیا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار اسے ایک نئی اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا، لیکن آج وہ اس کے سامنے خوفزدہ ہو کر اس کی یہاں آنے والی اور اس پر رعب جھاڑنے والی غنڈہ گردی سے ڈر کے اسے مزید شے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم؟ عنائزہ شاہ نے اپنی آنسوؤں کے باعث دھندلائی آنکھوں کے اطراف سے بکھرے ہوئے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، مگر اس سے پہلے مقابل موجود شخص نے اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ پرنسس، یہ آنسو قدرت نے تمہاری قسمت میں لکھ دیے ہیں، اب چاہو بھی تو اپنے ہاتھوں سے مٹا نہیں پاؤ گی۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے دل پر گہرا گھاؤ لگا ہے اور وہاں پر مرہم رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ ہائے، وہ کمبخت ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں؟ اس نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے اپنی کنپٹی پر انگلی رکھتے ہوئے سوچنے کے انداز میں کہا، پھر چٹکی بجاتے ہوئے بولا، ہاں یاد آیا، ہم تو سمجھے تھے ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی رگے جاں میں اتر جائے گا۔ اب ان آنسوؤں سے رشتہ جوڑ لو میری جان، کیونکہ ان آنسوؤں کے سوا تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں دینے والا۔ وہ اس کے گالوں پر پھسلتے ہوئے آنسوؤں میں سے چند قطرے اپنی پوروں پر لیے پھونک مار کر انہیں ہوا میں اڑاتے ہوئے بولا تو عنائزہ شاہ بے دردی سے اسے خود سے پیچھے دھکیلتے ہوئے چلائی تھی، اپنی فضول باتیں اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ تم ہوتے کون ہو میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے والے؟ تم سمجھتے کیا ہو مجھے؟ ہاں، میں اس حویلی کی بیٹی ہوں، تم جب جی چاہو میرے کمرے میں آ جاؤ اور مجھ پر اپنا حکم جماؤ گے، ہاں، اور میں چپ چاپ تمہاری یہ غنڈہ گردی برداشت کر کے سب چھپاتی رہوں گی تو بہت بڑی بھول میں ہوگے تم۔ میں آج سب کے سامنے تمہارا مکروہ چہرہ لا کر رہوں گی، ہمت ہے تو یہیں رکنا، اب میں تمہاری ساری بدماشی نکلوا نہ دی تو میرا نام بھی عنائزہ شاہ نہیں۔ وہ بنا اس کی باتوں کی پرواہ کیے آرام سے چلتا ہوا جا کر سامنے موجود صوفے پر ٹانگ چڑھائے بڑے مطمئن انداز میں بیٹھ گیا، جیسے اسے کسی کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عنائزہ شاہ اس کے کانفیڈنس پر غش کھانے کو تھی، اس کی آنکھوں سے غم و غصے کی وجہ سے جیسے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ وہ نفرت سے پھنکارتی جنونیت کی حدود کو چھو رہی تھی۔ وہ اپنی دی گئی دھمکی پر عمل کرتی دروازے کی طرف گئی ہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عنائزہ بیٹا دروازہ کھولو۔ باہر سے حاکم شاہ کی آواز سنائی دی۔ بابا سائیں۔ حاکم شاہ کی گمبھیر آواز سن کر عنائزہ شاہ کے پاؤں جیسے زمین میں دھنسنے لگے تھے، خوف کے باعث پسینے کی بوندیں ابھر آئیں اور جسم کپکپانے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور عین اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ بڑی دھمکیاں دے رہی تھی، جاؤ پرنسس اب جا کر دروازہ کھولو، دیکھو تمہارے بابا سائی خود چل کر آئے ہیں، تمہاری مشکل آسان کرنے، جاؤ جلدی دروازہ کھولو۔ اب میں خود اس کا ڈراپ سین چاہتا ہوں، قصہ ختم کرتے ہیں آج، جاؤ دروازہ کھولو اور اپنے بابا سائی کو بتا دینا کہ رات کے اس وقت تمہارے کمرے میں یہ انجان شخص کون ہے اور کیا کر رہا تھا۔ کیا تم نے مجھ سے رات کے اندھیرے میں تنہائی میں کوئی تعلق بنایا ہے یا پھر بنانے جا رہی تھی؟ وہ اس کی ساکت آنکھوں پھڑپھڑاتے ہوئے لبوں کو دیکھتا ہاتھ سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کرتا ذرا دور ہوا۔ عنائزہ شاہ کو لگا جیسے اس کی قوت گویائی سلپ ہو گئی ہے۔ عنائزہ بچے دروازہ کھولو۔ ایک بار پھر سے حاکم شاہ کی آواز آئی۔ ارے پرنسس کیا کہا؟ تم تو خود کو واقعی پرنسس سمجھنے لگی۔ چلو کوئی نہیں، تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، میں کھول دیتا ہوں دروازہ پرنسس۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف بڑھتا، نہیں پلیز خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ بجلی کی تیزی سے راستے میں آئی اور اسے پیچھے کرتی
اس کے سامنے منت بھرے انداز میں بولی، بابا سائیں میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ مری مری آواز میں بولی، بیٹا مجھے تمہاری فکر ہے، ایک بار دیکھ لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے فکر مندی سے کہا، پلیز بابا سائیں آپ جائیں یہاں سے، اس وقت میں ٹھیک ہوں۔ اس کی ضد پر ہار مانتے ہوئے حاکم شاہ دروازے سے پلٹ گئے اور انائزہ شاہ شکستہ وجود لیے وہیں دروازے کے پاس گرنے کے انداز میں ڈھیسی گئی۔ واو، بہت اچھا فیصلہ لیا پرنسس، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ کر اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے چھو کر اوپر اٹھاتے ہوئے اسپاٹ انداز میں بولا، ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے اس کا ہاتھ بری طرح پیچھے جھٹک دیا۔ کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ نفرت امیز انداز سے پھنکاری تھی۔ تم کیا دے سکتی ہو مجھے؟ وہ سر تھرتھراتی ہوئی آواز میں بولا، تم بس کسی طرح میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ ذلیل انسان۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، آنسو ٹپ ٹپ پھر سے گرنے لگے تھے۔ وہ چند ساعتیں اس برسات کو دیکھتا رہا، باہر بھی برسات تھی اور اندر بھی۔ میں جا رہا ہوں پرنسس، میری نظریں تم پر ہی ہیں۔ دن کے وقت کسی بھی ہوشیاری سے پرہیز کرنا۔ جو رات کی تنہائی میں آ سکتا ہے اس کے لیے دن کی روشنی میں آنا کوئی بڑی بات نہیں۔ انائزہ شاہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کھڑکی سے باہر نکلنے سے پہلے اس کے سسکتے ہوئے وجود کو پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ سوری پرنسس، میں تمہیں اس غزان شاہ کی محبت میں آہیں بھرتی نہیں، اپنے خوف میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ہی ہوں تمہارا مقدر۔ وہ دل میں اسے مخاطب اس پر نفرت بھری نگاہ ڈالتا آندھی طوفان کی طرح نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نہ جانے اسے روتے ہوئے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے کس کس نقصان پر روئے۔ غزان شاہ کی محبت نہ ملنے پر، عازق خان جس کو کسی ناگہانی آفت کی طرح اس کی زندگی میں زبردستی شامل کیا جا رہا تھا، اس پر روئے، یا اس انجان شخص کی دھمکیوں کے خوف سے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی اسے سزا مل رہی تھی۔ وہ بے جان وجود لیے قلین پر سسک رہی تھی۔ اچانک موسم نے کروٹ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادلوں نے بسیرا کر لیا۔ سرمئی بادلوں کے ٹکڑے تیزی سے گزرنے لگے، کھڑکی کے پٹ تیز ہوا کے دوش پر پھڑپھڑانے لگے۔ چند بوندیں ٹپکی تو تیز ہوا کے ساتھ نمی گھلی تھی۔ یکا یک ٹپکتی بوندوں نے تیزی پکڑی اور بارش برسنے لگی۔ کھڑکی کے اندر آتی بارش اسے بھگا رہی تھی اور وہ پریشان نگاہوں سے سید مزمل شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ دن ڈھل رہا تھا اور کالے بادلوں نے وقت سے پہلے رات کا سماں بکھیر دیا تھا۔ اس کا دل ہول اٹھا رہا تھا، مزمل ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بجلی کی آواز جہاں اسے خوف دے رہی تھی، وہاں مزمل کے لیے ہوتی فکر بڑھ رہی تھی۔ دل خدشات ظاہر کر رہا تھا۔ رات ہو گئی تھی مگر وہ لوٹا نہیں۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ مجبوراً کھڑکی بند کرنا پڑی، کیونکہ بارش کا پانی کمرے میں کھڑکی کے ذریعے داخل ہو کر قالین کو گیلا کر رہا تھا۔ بارش اور ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ کھڑکی سے کچھ دور دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے گھر کے تمام کمرے کی کھڑکیوں سے باہر جھانکا مگر جب وہ نظر نہیں آیا تو کھڑکیاں بند کر دیں۔ دھواں دھار بارش اور بجلی کی آواز اتنی تیز تھی کہ برابر کمرے میں بجتے فون کی آواز بھی اس سے نہ آ سکی۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس نے بستر سے موبائل اٹھایا تو اس میں مزمل شاہ کی 3 مس کالز اب تک آ چکی تھیں۔ اس نے خود کو جی بھر کر کوسا کہ وہ اس کی کالز کی آواز نہیں سن پائی۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھا۔ سڑکیں بارش کے پانی کے باعث سنسان تھیں۔ اس نے مزمل کو کال بیک کرنا چاہی مگر آگے سے اس کا فون بند ہونے کی خبر ملی۔ اس کا دل گویا حلق میں آ گیا۔ بلا شبہ وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی مگر ساریہ بیگم کی وجہ سے مزمل کے سامنے ماننے سے انکاری تھی۔ آج اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھ اسے ملال نے آن گھیرا تھا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی کہ کیوں نہیں روکا اس سے جانے سے۔ اب اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔
مزمل، تم مجھے خود سے دور اور بدظن کرنے کے لیے دنیا کی 7 گہرائیوں میں بھی جا چھپو گے نا، تو میں تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ لاؤں گی، کیونکہ تم صرف میرے ہو، صرف میرے۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا دل سلگتا ہے جب تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتی ہوں۔ تو جب تم میرے ہو تو کیوں کسی اور کو وقت دیتے ہو؟ کیوں کسی اور کو عزت دیتے ہو؟ کیوں کسی اور کو اہمیت دیتے ہو؟ مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارا مجھے اگنور کرنا۔ میرا دل کرتا ہے میں خود کو کچھ کر ڈالوں، پر سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ کروں تو کیا کروں؟ تمہارے ساتھ یہ دنیا جینے نہیں دیتی، اور نہ یہ دل تمہارے بغیر جینا چاہتا ہے۔ لوٹ آؤ مزمل، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہ زاروں زار روتی رہی، آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرنے لگے۔ اس نے آتشی گلابی رنگ کا ایمبرائڈری والا سوٹ پہنا تھا۔ ہونٹوں پر آتشی گلابی لپسٹک لگا کر لمبے بالوں کو سلجھانے لگی۔ آج دل کر رہا تھا کہ غزان کے آنے پر تیار ہوا جائے۔ صبح بغیر ناشتے کے وہ صرف اس کی وجہ سے گیا تھا۔ اس کے لیے کھیر بنا کر فریج میں رکھ آئی تھی۔ گاڑی کے ہارن بجنے پر وہ بال باندھے بغیر ہی نیچے بھاگی۔ اس کے خیال میں نہ آیا کہ اس کے بال کھلے رہ گئے ہیں۔ گھنے بال کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ جھٹ سے پورا دروازہ کھول دیا تاکہ وہ گاڑی اندر لا سکے۔ وہ گھر کے اندر گاڑی لا کر پارک کرنے لگا۔ وہ ویسے ہی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ یاد آنے پر کہ دروازہ کھلا ہے، ماتھے پر ہاتھ مارا اور دروازہ بند کرنے لگی۔ غزان بیک مرر سے اس کی حرکت دیکھ کر مسکرایا۔ جانا، اس نے آواز لگائی۔ جی؟ وہ گاڑی کے دروازے کی جانب آئی۔ یہ چیزیں پکڑ لو، میں گاڑی لاک کر لوں۔ دیکھے بغیر شاپنگ بیگ صفا کی جانب بڑھایا، جسے صفا نے جھٹ سے تھام لیا۔ غزان نے دیکھ بھال کر گاڑی لاک کی اور اس کی جانب مڑا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ اس نے گول گھوم کر چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں نہیں تھی وہ، شاید اوپر چلی گئی تھی۔ میرے بغیر ہی یہاں سے غائب ہو گئی محترمہ؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر بڑبڑاتا ہوا اندر داخل ہونے لگا۔ لاؤنج میں آ کر اس نے جوتے اتارے۔ پورا گھر بریانی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ غزان کی بھوک جیسے چمک اٹھی تھی۔ اتنے میں صفا کی کچن سے آواز آئی، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ وہ جلدی میں لگ رہی تھی۔ اس کی آواز پر وہ مسکرایا۔ میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، جلدی سے میز پر کھانا لگا دو اور بچوں کو بھی بلاؤ۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سفید کرتا شلوار پر آستین کے کف فولڈ کرتا سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ میز سجی ہوئی تھی۔ صفا کچن سے نکلی اور رائتہ رکھنے میز تک آئی۔ غزان نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ آتشی گلابی جوڑے میں ملبوس کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ چہرے پہ ہلکا سا میک اپ جو اسے اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار اس کی جانب اٹھے۔ وہ کچن میں واپس پلٹ رہی تھی کہ غزان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکراتی بچی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر غزان کو دیکھنے کی کوشش ہی کی، مگر شرم و حیا نے اس کی آنکھیں اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ مجھے کچن میں جانا ہے۔ اس نے جھٹ سے سر کو جھکا لیا۔ مجھ سے میرا حال کیوں نہیں پوچھا؟ غزان نے مسکرا کر اس کے جھکے چہرے کو اٹھانے کی کوشش کی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ جھٹ بولی۔ جی، کچھ کہا؟ اس نے جیسے کچھ نہ سننے کی اداکاری کی۔ کان بھی خراب ہو گئے؟ اس کا یہ جملہ بساختہ تھا۔ صفا نے زبان دانتوں میں دبائی۔ آپ کے حسن کے جادو کے سبب سب کچھ خراب ہو گیا ہے، حال چال اور کان بھی۔ اپنے ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ کر وہ چاشنی سے لبریز انداز میں بولا تو صفا کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کچن میں جانا ہے مجھے، وہ منمنائی۔ جس کے لیے تیار ہوئی ہیں اسے تو اپنا اچھے سے دیدار کروا دو اور داد وصول کر لیں۔ صفا کے دونوں ہاتھ غزان کے قابو میں تھے۔ اس وقت وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ صفا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور تھوڑا پیچھے ہٹ کر اپنا جوڑا اسے دکھایا۔ ہاتھ اب بھی غزان کے ہاتھوں میں دبے تھے۔ لکنگ گارجس۔ زبان یہ کہنے سے خود کو روک نہ پائی۔ وہ اسے ساکت کر گئی تھی۔ غزان نے اس کے لمبے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوروں سے ان کی نرمائی اور ریشمی پن کو محسوس کیا۔
اس کی آنکھوں میں لگا کاجل اس کے نین کٹوروں کو انتہائی دلکش بنا رہا تھا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں اب بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ غزان نے اسے اپنی جانب کھینچا اور سینے سے لگا لیا۔ وہ ساکت اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ کب تک وہ اسے گلے لگائے کھڑا رہا، صفا اندازہ نہیں کر پائی۔ اس کے گرد ہاتھوں سے باہوں کا حصار باندھ کر جیسے اسے محفوظ کر رہا تھا۔ صفا کا سر غزان کے کشادہ سینے پر تھا۔ پل بیتنے لگے اور پھر منٹ۔ غزان نے اسے خود سے دور نہیں کیا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات جاننا چاہتی تھی، مگر غزان کا ایک ہاتھ اس کے سر پر تھا جس سے اب وہ اس کے بال دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت سے وہ دونوں دو چار تھے، ایک عجیب احساس۔ صفا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اچانک غزان نے اس کو اپنے سینے سے دور کیا۔ میرا بس چلے تو تیری سوچوں پر اپنی یادوں کا پہرا بٹھا دوں۔ تو دیکھے تو مجھے، تو سوچے تو مجھے، ذکر ہو تو میرا، خیال ہو تو میرا۔ میرا بس چلے تو تجھے یوں چاہوں کہ میری چاہت کی ابتدا بھی تو، میری چاہت کی انتہا بھی تو، میرا عشق بھی تو، میری ذات بھی تو، میری بات بھی تو۔ ہو عشق کی انتہا کچھ اس طرح، جو تو نہیں تو میں نہیں، جو میں نہیں تو نہیں۔ آج موسم بہت زیادہ خراب تھا۔ تیز برستی بارش میں وہ ایک سنسان جگہ پر کھڑا مکمل بھیگ چکا تھا۔ اگر اس کے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں تو وہ مجھے زمروش کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ کر چڑ کیوں رہی تھی؟ مگر شاید اس کو میرا قریب آنا نہیں بھاتا۔ وہ صبح اتنے غصے میں کیوں تھی؟ وہ مکمل سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا اسے کل میرا زمروش سے گفتگو کرنا، اس کے کمرے میں جانا صبح تک یاد تھا؟ اس نے کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا، مگر آج کیوں؟ سب میری ہی غلطی ہے، مجھے اس پر چیخنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ناراض ہے مزمل تم سے، اسے کیسے مناؤں میں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیسے بتاؤں کہ میں وہ خود بھی آگے سوچ نہیں پا رہا تھا۔ زمروش کچھ نہیں ہے میری، وہ بہنوں کی طرح ہے۔ صرف ہو سکتا ہے میرا انتظار کر رہی ہو وہ۔ اس کا میرے قریب آنے پر حیا سے نظریں جھکانا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ تبسم کا یوں لبوں پر پھیل جانا فریب تو نہیں ہو سکتا۔ وہ احساس اور جذبات جھوٹے تو نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہ ہو ایک دن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بدظن ہو جائیں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ حل سوچنے لگا۔ شہر کالے آسمان سے گھرا ہوا تھا۔ محسوس ہوتا تھا کہ طوفان آنے والا ہے۔ اچانک ایک تدبیر دماغ میں آئی اور وہ کھل کر مسکرایا۔ اسے اب دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی کے بونٹ پر سے اترا اور جیپ کے دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ بجلی کی کڑک سے پورا علاقہ گونج رہا تھا۔ وہ جیپ اب تیز چلاتا جا رہا تھا۔ سارا علاقہ بارش سے جل تھل بھیگ رہا تھا اور سڑکوں پر پانی تھا۔ اس نے پھولوں کی دکان کے آگے گاڑی روکی۔ کیا یہاں پھول ہوں گے؟ اس نے اپنے بھیگے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ بجلی کی کڑک اس کی آواز کو دبا رہی تھی۔ تیز ہوا اس کے وجود کو ٹھٹھرا رہی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ جی یہاں پر پھول ہی بیچے جاتے ہیں۔ وہاں موجود بوڑھا شخص تھا جو اب اسے مسکرا کر بتا رہا تھا۔ اوہ صحیح، وہ بھی جواباً مسکرایا۔ مجھے ایک بہت خوبصورت سا پھولوں کا گلدستہ ملے گا؟ وہ ان پھولوں کے درمیان کوئی مہکتا پھول ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ گلاب کے پھول ہیں۔ اس بوڑھے دکاندار نے ایک چھوٹا سا گلدستہ آگے بڑھایا۔ یہ تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔ مزمل نے اسے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ ہاں ابھی تک تو ہیں۔ یہ بارش ان پودوں کے لیے جہاں مفید ہے وہیں یہ بارش انہیں تباہ بھی کر سکتی ہے۔ اگر یہ زیادہ بارش میں نہائے تو ختم نہ ہو جائے کہیں۔ لگتا ہے آج کا کاروبار میرا بارشوں کی نظر ہی ہو جائے گا۔ وہ اس مشکل گھڑی میں بھی مسکرا رہے تھے۔ بابا جی خدا خیر کرے گا۔ اس نے جیب میں سے جلدی جلدی پیسے نکال کر انہیں دیے کہ کہیں وہ بھیگ ہی نہ جائیں۔ یہ پیسے تو پھولوں کی قیمت سے بھی زیادہ ہیں میرے بچے۔ وہ ہاتھ میں پکڑے پیسے کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولے کہ میری طرف سے ہیں، مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر یہ پیسے قبول کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وہ کہتا تیزی سے پلٹا۔ لگتا ہے آج کی رات شہر بھیگ جائے گا۔ مجھے جلد از جلد گھر پہنچنا ہے، شاید وہ میرا انتظار کر رہی ہو۔
وہ ہاتھ ہلاتا مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ اللہ کرے جس کے لیے تم نے یہ پھول لی ہیں وہ تمہارے پیار کو سمجھے۔ اس ادھیڑ عمر آدمی نے اسے دل سے دعا دی تھی۔ بس خدا کرے ایسا ہی ہو۔ وہ آمین کہتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جی تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ بہت شکریہ جو لانگ کمنٹ کرتے ہیں، جو شارٹ بھی کرتے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھ لیں میں نے ٹائم سے پہلے آپ کو قسط دے دی ہے، اور مجھے اب رسپانس اچھا چاہیے، تو آپ کا ٹارگٹ ہے کم از کم 2K ویوز آئیں جلدی سے، تاکہ میں کل ہی نئی ایپیسوڈ اپلوڈ کر سکوں۔ تو جلدی سے میرا ٹارگٹ پورا کیجیے، ورنہ پھر 2 دن بعد ہی قسط آئے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی اتنا سی رائٹر حنا اسد۔ اللہ حافظ۔